अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है इत्तिकाफ़ की फ़जीलत। इत्तिकाफ़ का लफ्ज़ कोई नया लफ्ज़ नहीं है। रमज़ान आते ही इत्तिकाफ़ का नाम आता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और ख़ास तौर पर जब रमज़ान का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम पर पहुंचता है तो बहुत दफ़ा आप और मैं इत्तिकाफ़ का लफ्ज़ सुनते हैं। इत्तिकाफ़ क्या चीज़ है, इसके क्या मायने हैं? इत्तिकाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं ठहर जाना, जम जाना, और फिर जम कर एक जगह रुक कर इबादत करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लाम की इस्तिलाह में इत्तिकाफ़ उसको कहते हैं कि इंसान नियत करके मस्जिद में रहे। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। तो ये मसनून इबादत दरअसल मस्जिद में होती है। इत्तिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जिसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया, इत्तिकाफ़ करने वाला चूँकि गुनाहों से रुका रहता है इसलिए उसके हक़ में वो तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जो इस शख्स के हक़ में लिखी जाती हैं जो तमाम नेकियों पर अमल पैरा हो। आम हालात में हर तरह की नेकी करना एक मुश्किल काम है, लेकिन जो शख्स नेकी की नीयत की गर्ज से अपने आप को कुछ दिन के लिए महज नेक काम के लिए पाबंद कर लेता है, इस शख्स को बेपनाह अजर व सवाब मिलता है। इत्तिकाफ़ के बारे में कुरान पाक की सूरह बकर की आयत 187 में आता है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। और जब मस्जिदों में हालत इत्तिकाफ़ में हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, उनके करीब ना फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्का है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। इस आयत से ये बात पता चलती है कि इत्तिकाफ़ मसाजिद में होता है। इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ कफ़ाया की हैसियत रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे। आपके इस तर्ज़ अमल के बारे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल एक बार कुरान पढ़ा जाता। हज़रत जिब्रील आकर दौरे कुरान ख़त्म करवाते थे। जिस साल आपने वफ़ात पाई उस साल 2 मरतबा दौरे कुरान का ख़त्म हुआ। इसी तरह आप हर साल 10 दिन इत्तिकाफ़ फरमाते, लेकिन जिस साल आपने वफ़ात पाई उस साल आपने 20 दिन का इत्तिकाफ़ फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपने वफ़ात पाई। आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी इत्तिकाफ़ किया। इससे ये पता चलता है कि ये इबादत मर्दों के अलावा ख़वातीन भी कर सकती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ़ का इरादा फरमाते थे तो तौबा वाले सुतून के साथ या तो आपके लिए बिस्तर बिछा दिया जाता या आपकी चारपाई बिछा दी जाती। तौबा वाला सुतून वो ख़ास सुतून है जिसके साथ कुछ लोगों ने अपने आप को बांध लिया था, इस गर्ज से कि जब तक उनकी एक कोताही पर अल्लाह ताला माफ़ ना करेंगे वो अपने आप को वहाँ से अलग नहीं करेंगे। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ में चारपाई का इस्तेमाल भी किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए इत्तिकाफ़ के मामले में सुन्नत ये है कि वो ना मरीज़ की इयादत करे
نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے۔ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اعتکاف کے لیے ہر شخص اپنے لیے اپنی مرضی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے یہاں چند ایسی باتوں کا ذکر ہے جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انسان اپنے وقت کو بھی زیادہ بہتر طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا دن کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے۔ اعتکاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور پھر اللہ پاک کے حضور مناجات کریں، ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں، تو وہ وقت عبادت کے لیے نہایت بہترین وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب آخری تہائی رات کا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان و دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے، پھر میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے کہ میں اسے کچھ دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اور پھر صبح کے اوقات میں سحری کے وقت استغفار کرنا اللہ کے مقرب بندوں کا شیوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی گھڑیوں میں وہ استغفار کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ذکر میں بہترین وظیفہ استغفار کا ہے۔ ذکر و اذکار کے بعد سحری کے وقت آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ اعتکاف میں کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا ہے۔ اکثر خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہوں تو ان کے لیے فجر کی نماز میں لمبی نماز پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا۔ آپ فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، ایک تو نماز فجر جلدی شروع کر دینی چاہیے، وہ تمام نمازوں سے لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 60 سے 100 آیتیں اگر پڑھیں گے تو لمبا ٹائم درکار ہوگا، اور قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی اس سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد صبح شام کے مسنون اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ذکر کے لیے بہترین ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جو اس وقت ذکر کر رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور جس کی محفل میں رسول اللہ بیٹھنا پسند کریں، پھر اس کی شان کیا ہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ ان اذکار کے علاوہ اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی یہ بہت موزوں وقت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ اپنے اعتکاف ہی کی جگہ پر آپ اپنی نماز تلاوت ذکر کے بعد سورج طلوع ہونے تک انتظار کریں، اس وقت تک ذکر میں مشغول رہیں حتیٰ کہ نماز اشراق کا وقت ہو جائے۔
پھر اسے بھی ساتھ ہی ادا کر لیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہو، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، یعنی بہت زیادہ، اس سے پورے عرصے میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اشراق کے بعد آپ اعتکاف ہی کی جگہ بیٹھ کر مزید آپ قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر مزید نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں دن کے تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس نماز کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سستی یا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی بہتر ہے کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ آپ لیٹ کر بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی طبیعت اچھی پاتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالیں۔ دینی کتابوں کا مطالعہ، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، یا ان دینی کتابوں کو جو آپ کے مسئلے مسائل سے متعلق ہوں تو ان کو بھی آپ اپنے زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ علم کا حاصل طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ویسے بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز طویل ادا کریں، مزید نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کو تہجد میں اٹھنے اور رات کو جاگنے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ نماز ظہر کے بعد کچھ صورتوں کو یاد کرنے کے لیے، اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو انہیں دہرانے کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اگر دہرایا نہ جائے تو انسان اسے بھول جاتا ہے۔ عصر کی نماز بھی اسی طرح خوب اچھی طرح ادا کریں، طہارت وغیرہ کا اچھا اہتمام کریں۔ عصر کی نماز کو تاخیر سے نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کے پیلا پڑنے پر عصر کی نماز پڑھنے والے کو منافق قرار دیا، اور قرآن پاک میں بھی اس نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ حافظوا والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، اس میں آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، اور اس وقت ذکر کرنا نہایت پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ اس وقت بھی آپ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیحات مثلاً سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ذکر کے کچھ کلمات ہیں، آپ اپنی سہولت کے مطابق جس کی چاہیں اور جتنی چاہیں تسبیحات کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر افطار کا وقت قریب ہوگا، پھر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار میں آپ کو کوشش کریں کہ کھانا پینا ہلکا رکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت آپ اگر بہت زیادہ کھا پی لیں تو آئندہ کی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف میں نہیں کی، آپ اعتکاف میں ایک جگہ بیٹھے رہیں گے اور آپ کی موومنٹ نہیں ہوتی اور کہیں چل پھر نہیں سکیں گے، اس لیے غذا کے بارے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسی غذاؤں سے بچیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے معدے پر بوجھ ہو اور آپ کی طبیعت بوجھل ہو اور آپ سستی محسوس کریں، اور آپ یکسوئی اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت
نہ کر پائیں۔ نماز مغرب میں خشوع و خضوع کے ساتھ خوب دل لگا کر اسے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد نماز عشاء سے پہلے اگر آپ کچھ وقت مقرر کر لیں کہ کچھ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقعوں کی مناسبت سے پڑھا کرتے تھے تو ان کو یاد کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہوگی۔ مثلاً گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، سواری پر بیٹھنے کی دعا، اسی طرح آئینہ دیکھنے کی دعا وغیرہ۔ صبح شام کے بہت سے ایسے اذکار موجود ہیں کہ جنہیں آپ اپنی عادت بنانے کے لیے زبانی یاد کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح کوشش کریں کہ تراویح کی نماز بہت اچھی طرح اور طویل ادا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں آپ کی رات کی نماز کی اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کو ادا کرتے تھے۔ صرف تعداد یا گنتی پورے کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجدے کی بھی کوشش کریں۔ معلوم نہیں زندگی میں آئندہ یہ موقع ملے نہ ملے، تو ان فرصت کے لمحات سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ رات کو آرام کر سکتے ہیں۔ آرام کے لیے بھی آپ مسنون طریقہ اختیار کریں۔ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھتے ہوئے مسنون دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ اس طرح آپ صبح سے لے کر رات تک، جاگنے سے لے کر سونے تک مسلسل عبادت کی حالت میں رہیں گے۔ اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل اس کی اور اپنی مرضی کے مطابق ایک پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اوقات سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ان لمحات کو اچھی طرح صرف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔